अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 12 जनवरी 2021 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 विद JNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से वज़ीर आज़म हाउस में खुसूसी तौर पर मुलाकात की है। इस मुलाकात के अंदर भारत की बढ़ती हुई दहशत गर्दी और भारत की जारहाना पॉलिसियों पर इजहार ख्याल हुआ है और साथ साथ मुशावरत हुई है और इत्तेफाक हुआ है कि भारत को अब भारत की ज़ुबान ही में जवाब देना पड़ेगा। जिस तरह से बलूचिस्तान के अंदर और अफ़गानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान की अफवाज को भारत टारगेट करने की प्लानिंग कर रहा है, इसके ख़िलाफ़ अब सख्त से सख्त रद्द अमल दिया जाएगा। साथ साथ नाज़रीन इस मुलाकात के अंदर अफ़गानिस्तान के मसले पर भी डिस्कशन हुई है। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान की हुकूमत ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर क़याम अमन के लिए पाकिस्तान अपना रोल प्ले करता रहेगा और भारत को वहाँ से निकालने के लिए कोशां रहेगा और साथ साथ अफ़गान तालिबान की हिमायत भी की जाती रहेगी। इसके अलावा नाज़रीन अंदरून खाना भारत की ईमा पर जो इंतशार है, फ़िरका वारियत है, इसके फैलाने के लिए जो अनासिर हैं, जो मुजरिम हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा देने पर भी इत्तेफाक कर लिया गया है। यही वजह नाज़रीन आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू होने वाला है जिसमें तमाम के तमाम गद्दारों को और इसी तरह से तमाम के तमाम मुजरिमों को सज़ा दी जाएगी। साथ साथ नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि LOC पर भारत की जानिब से एक मरतबा फिर स्टाल अंगेज़ी हुई है। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के अंदर भारत की 3 चेक पोस्टें तबाह की गई हैं और भारत के 2 फौजियों के ज़ख्मी होने की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर के अंदर शहरी आबादी के अंदर चेक पोस्टें बनाई गई हैं और उन चेक पोस्टों से जब गोलाबारी होती है तो पाकिस्तान जवाबी तौर पर जब भारतीय चेक पोस्टों को निशाना बनाता है तो इसके नतीजे में आम जो कश्मीरी अवाम हैं वो भी ज़ख्मी हो जाते हैं, जिससे वाज़ेह होता है कि भारत इंसानियत की तज़लील कर रहा है और कश्मीरियों को अपने लिए बाकायदा ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, जो भारत की एक तरह से बहुत बड़ी बुज़दिली है कि वो आज़ादाना तरीके से और अलहदा जहाँ पर चेक पोस्टों की जगह होनी चाहिए वहाँ पर चेक पोस्टें कायम नहीं करता है, शहरी आबादी का सहारा लेकर वहाँ पाकिस्तान पर हमले करता है, जिसका मतलब ये है कि पीठ पीछे से भारत वार करता है और ये भारत की सबसे बड़ी बुज़दिली है और सबसे बड़ी एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो गैर माहिर हैं, माहिर नहीं हैं और इसी वजह से वो पाकिस्तान के हाथों मार खाते हैं। जबकि नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिजली की बचत के लिए एक खुसूसी तौर पर एक नया तरीका ढूंढा है जिसमें वो जो सनलाइट है उसके अंदर तमाम के तमाम मुलाकातें करते हैं और बंद कमरों के अंदर इजलास की बजाय अब वो धूप के अंदर बैठकर जो भी आने वाले मेहमान होते हैं, जिनके साथ भी मीटिंग्स होती हैं, उनको डिस्कस किया जाता है। और यकीनन ये पाकिस्तान के अंदर जो बिजली की कमी है या आप कह सकते हैं तवानाई की बचत है उसका एक बेहतरीन ज़रिया है। तमाम पाकिस्तानियों को इस हवाले से गौर करना चाहिए। जबकि नाज़रीन पाकिस्तान की जानिब से IT मिनिस्ट्री की जानिब से कहा गया है कि चूँकि व्हाट्सएप और फेसबुक और दीगर जो मैसेंजर ऐप हैं उनके ज़रिए से प्राइवेसी को लीक किया जा रहा है, लिहाजा पाकिस्तान अपने तौर पर अपने मुल्क के अंदर मैसेंजर ऐप बनाएगा ताकि लोगों को कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो सके। आगे बढ़ेगा हम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये पाकिस्तान और तुर्की के बढ़ते हुए ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि तुर्की के वज़ीर ख़ारजा आज पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर पहुँच रहे हैं, जहाँ वज़ारत ख़ारजा के अंदर हम मनसब शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का खुसूसी पैगाम भी पहुँचाएंगे। आर्मी चीफ और फौजी क़यादत से मुलाकात करके तैयब एर्दोगान का खुसूसी पैगाम पहुँचाएंगे। आप जानते हैं पाकिस्तान के रिलेशन बढ़ते जा रहे हैं, ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। 1.5 माह पहले तुर्की के वज़ीर दिफा ने पाकिस्तान का दौरा किया था और अब तुर्की के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। कहा जाता है पाकिस्तान अस्करी मैदान में, दिफाई मैदान में तुर्की के साथ राबते मुस्तहकम कर चुका है। तुर्की से ड्रोन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान खरीद
چکا ہے اور سفارتی محاذ پر ترکی پاکستان کا ساتھ دے رہا ہے، کشمیریوں کا ساتھ دے رہا ہے۔ افغانستان کے مسئلے میں پاکستان اور ترکی دونوں مل کر کام کر رہے ہیں۔ گلف کے ممالک کے اندر جو صلح ہوئی ہے اور پھر ترکی کے ساتھ جو اختلافات تھے وہ ختم ہو رہے ہیں، اس کے لیے بھی پاکستان بڑا رول پلے کر رہا ہے۔ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ترک وزیر خارجہ پاکستان دراصل طیب اردگان کے دورہ جو شیڈول ہے اس حوالے سے آ رہے ہیں اور جلد طیب اردگان بھی پاکستان کے دورے پر آئیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ بھارت کو یہ دورہ ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ بھارت کا مشہور اخبار دی ہندو اس حوالے سے منفی رپورٹنگ کر رہا ہے اور دیگر میڈیا چینلز پر بھی پاکستان اور ترکی کی دوستی کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں امت مسلمہ کا اتحاد ضروری ہے، اتفاق ضروری ہے۔ پاکستان اور ترکی دونوں اتحادی، پڑوسی اور برادر ملک ہیں اور ان کے تعلقات معاشی، سیاسی، سماجی، عسکری طور پر مضبوط ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی طیب اردگان سے ملاقات کر کے اسے اپنا لیڈر قرار دے چکے ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ طیب اردگان امت مسلمہ کو لیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے، یہ بھارت اور چین کے درمیان لڑائی اور تنازع کے حوالے سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹس موصول ہو رہی ہیں کہ بھارت کے ایئر چیف دورہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے دورہ کیے ہے ڈی بی او سیکٹر کا، لداخ کا دورہ کیے ہے، اسی طرح سے ایسٹرن لداخ کا دورہ کیے ہے۔ بھارت کے سابق آرمی چیف اور موجودہ ڈیفنس کے جو سربراہ ہیں، ڈیفنس چیف ہیں، جنرل بپن راوت نے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ بھارت چین کے خلاف بڑی جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے۔ بھارت کے ایئر چیف کے دورے کے دوران جتنے بھی خفیہ ایئر بیسز ہیں، فوجی اڈے ہیں، ان کا معائنہ کیا گیا ہے اور وہاں پر جو بھارتی جنگی جہاز ہیں ان کا بھی جائزہ لیا گیا ہے، فوجی ہیلی کاپٹرز کا جائزہ لیا گیا ہے، ہتھیاروں کا جائزہ لیا گیا ہے تاکہ بھارت چائنا کے مقابلے میں کمزور نہ ہو سکے۔ ساتھ ساتھ نازل اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کی حکومت کو بھارتی ایئر چیف نے کہا ہے کہ ضروری ہے کہ بھارت ڈرون ٹیکنالوجی میں اپنا نام پیدا کرے اور بغیر پائلٹ جو طیارے ہیں یا اسی طرح سے دیگر جو آرٹیفیشل ٹیکنالوجی ہے اس کے اندر بھارت کو خود کفیل ہونا چاہیے تاکہ بھارت چین کا مقابلہ کر سکے۔ ساتھ ساتھ نازل اطلاع سامنے آ رہی ہیں، بھارتی میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق انڈونیشیا اور امریکہ مشترکہ طور پر ساؤتھ چائنا کے اندر چائنا کے اگریشن اور اسی طرح سے چائنا کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے مشترکہ طور پر الائنس بنا چکے ہیں اور بھارت بھی چین کے مقابلے میں چین کے خلاف جتنے بھی پڑوسی ملک ہیں چین کے ان کو اپنے ساتھ ملانے میں مصروف ہے تاکہ ساؤتھ چائنا کے اندر گھس کر بھارت چائنا کو سرپرائز دے اور چائنا کو پریشرائز کر سکے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ افغانستان کے دارالحکومت کابل کے اندر دہشت گردانہ واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 5 کے لگ بھگ لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے سے مار ڈالا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے اشرف غنی کی حکومت ملوث ہے، جبکہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ کابل حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ فضائی حملوں کے اندر صوبہ فرح میں طالبان کے 29 کے لگ بھگ جو اہلکار تھے ان کو مار ڈالا گیا ہے۔ اسی طرح سے کابل حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ طالبان کے ساتھی ان کے سامنے ہتھیار ڈال کر سرنڈر ہو رہے ہیں، جبکہ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق کابل حکومت جھوٹا پروپیگنڈا کر رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ طالبان کا کوئی ساتھی بھی کابل حکومت کے سامنے ہتھیار ڈال کر سرنڈر نہیں ہوا، بلکہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں جن کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ طالبان کے لوگ ہیں، دراصل وہ داعش کے یا پھر کسی اور تنظیم کے لوگ ہیں جن کو طالبان کلیم کیا جا رہا ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جبکہ ناظرین، رات گئے افغان طالبان اور کابل فوج کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ بھی جاری رہا ہے، جس کے نتیجے میں 20 سے زائد کابل فوجی ہلاک ہوئے ہیں، متعدد زخمی اور گرفتار بھی کر لیے گئے ہیں۔ افغان طالبان کا دعویٰ ہے کہ ان کی گرفت مضبوط ہو رہی ہے اور عملاً وہ افغانستان کے اندر امارت اسلامیہ کو بحال کر چکے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین بھارت سے ہے۔ بھارت کے اندر برڈ فلو پھیلا ہوا ہے جس کی وجہ سے اب پرندے بھی مرتے جا رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر بہت سے پرندے اسی طرح سے مر چکے ہیں، جبکہ ناظرین جو چڑیا گھر ہیں اور اسی طرح سے دیگر جو پرندے ہیں ان کے اندر یہ بیماری یا وائرس پھیلنے کی وجہ سے وہاں پر جو چکن کی ایک پوری انڈسٹری ہے وہ بھی تباہ ہو چکی ہے اور مودی حکومت نے اس کے لیے خصوصی اقدامات کا حکم دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مودی حکومت عوام کی دیکھ بھال میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ مودی حکومت عوام کی دیکھ بھال میں ناکام نظر آ رہی ہے اور اسی حوالے سے ناظرین جو بھارت کے اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ مودی پر الزام لگا رہے ہیں، مودی کے خلاف باقاعدہ بیان کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں کہ مودی حکومت
کسانوں کے مسائل حل نہیں کر رہی ہے اور مختلف وائرسز پھیل رہے ہیں، ان کا بھی ابھی تک کوئی سد باب نہیں ہوا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین مودی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی کورونا کے حوالے سے ویکسینیشن کا جو عمل ہے وہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس میں کروڑوں لوگوں کو ویکسین فراہم کی جائے گی، اور کہا جاتا ہے کہ 200 روپے جو بھارتی روپے ہے اس کی مالیت میں یہ ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بھارت دعویٰ کر رہا ہے کہ ان کی جانب سے بھی کورونا کی ویکسین بنائی گئی ہے، لیکن بہت سے ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ جھوٹا اور من گھڑت دعویٰ ہے، بلکہ بیرون ممالک سے یہ ویکسین خرید کر لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے۔ آگے بڑھے جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ایران سے ہے۔ ناظرین تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کے DGSP جنرل بابر افتخار نے گزشتہ روز اپنی پریس کانفرنس کے دوران کہا ہے کہ ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اچھے ہیں، بارڈر کے حوالے سے کچھ ایشوز ہیں جو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایران پر زور ڈالا گیا ہے کہ وہ اپنے ہاں بھارت کے دہشت گردوں کو پناہ گاہیں فراہم نہ کرے۔ کلبھوشن یادو جیسا دہشت گرد ایران کے پاسپورٹ پر پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلاتا رہا، لہٰذا بارڈر پار سے، سرحد پار سے ایران اس بات پر پاکستان کو یقین دلائے کہ وہاں سے کوئی حملہ پاکستان پر نہیں ہوگا، اور پاکستان بھی ایران کے لیے جو ایرانی آپ کہہ سکتے ہیں جو ان کے تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کی پاکستان کوشش کر رہا ہے۔ لیکن افواج پاکستان نے کہا ہے کہ بلوچستان کے اندر کسی بھی طرح کی جو انسرجنسی ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی، کسی بھی طرح کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے اپنے ایک تازہ بیان میں کہا ہے کہ ساؤتھ کوریا پر زور ڈالا ہے کہ وہ جو منجمد کیے گئے اثاثے ہیں اربوں ڈالر کے انہیں دوبارہ سے بحال کر دے، ورنہ ساؤتھ کوریا کا جو باہری جہاز ہے، جو آئل ٹینکر ہے اور باہری تیل سے لدا ہوا جہاز ہے، اسے نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس حوالے سے ایک انتہائی اعلیٰ سطحی ڈیلیگیشن بھی ساؤتھ کوریا سے ایران کے اندر موجود ہے اور جو مذاکرات کر رہا ہے، لیکن یہ مذاکرات تاحال ناکام نظر آ رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ایرانی سپاہی پاسداران انقلاب کے کمانڈر نے کہا ہے کہ ہر لمحے ایرانی فورسز تیار ہیں اور امریکہ اور اسرائیل کے ممکنہ جارحانہ حملوں کا بھرپور طریقے سے جواب دیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ عراق کے وزیر تجارت نے دورہ کیا ہے ایران کا، اور ایران کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھانے پر اتفاق کیا جا رہا ہے، جبکہ ناظرین حسن روحانی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کورونا ویکسین کی خریداری چائنا سے، رشیا سے اور انڈیا سے کی جائے گی، لیکن امریکہ اور اسی طرح سے یورپ سے یا برطانیہ سے کورونا کی ویکسین نہیں خریدی جائے گی۔ آگے بڑھے جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ فلسطین اور اسرائیل سے ہے۔ ناظرین تازہ رپورٹس موصول ہو رہی ہیں کہ اسرائیل کی دہشت گرد حکومت اور اسرائیلی فوجیں مسجد اقصیٰ کے نیچے اور جو مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کے علاقے ہیں زیر زمین بڑی بڑی ٹنلز کھود رہے ہیں، سرنگیں کھود رہے ہیں اور کنویں کھود رہے ہیں تاکہ مسجد اقصیٰ کی بنیادوں کو کمزور کیا جائے اور خود بخود مسجد اقصیٰ منہدم ہو جائے اور پھر وہاں پر یہودی قبضہ کر کے تھرڈ ٹیمپل کا آغاز کر دیں۔ ناظرین یہودیوں کا ایک پلان یہ بھی ہے کہ مسجد اقصیٰ کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا جائے، کمزور کیا جائے اور زیر زمین جو ایسی چیزیں بنائی جائیں تاکہ جلد سے جلد مسجد اقصیٰ منہدم ہو جائے، اور پھر اس کے بعد مسجد اقصیٰ کی جگہ پر جب جھگڑا ہوگا کہ مسجد اقصیٰ منہدم ہو گئی ہے اور جو آپ کہہ سکتے ہیں قبۃ الصخرہ ہے وہ بھی منہدم ہو گیا ہے، تو پھر یہودی اسرائیلی دعویٰ کریں گے کہ وہاں پر یہودیوں کا بھی حق ہے، لہٰذا دو الگ الگ عبادت خانے تعمیر ہوں، ایک طرف سے یہودیوں کا تھرڈ ٹیمپل تعمیر ہو، دوسری طرف سے مسجد اقصیٰ تعمیر ہو۔ تو یہ یہودیوں کی سازش ہے۔ اسی حوالے سے جو فلسطین کی اتھارٹی ہے انہوں نے بھی اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے، عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ یہودیوں کی سازش کو رکوایا جائے، اور ساتھ ساتھ ناظرین حماس کی جانب سے بھی اس سازش کی سختی سے مذمت کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کا رد عمل اسرائیل کو بھگتنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ نیتن یاہو اور ٹرمپ کے درمیان اب راستے جدا ہو چکے ہیں۔ نیتن یاہو کی جانب سے ٹویٹر پر جو نیتن یاہو کا اکاؤنٹ ہے وہاں بینر پر ٹرمپ کی تصویر لگی ہوئی تھی، ٹرمپ کی تصویر نیتن یاہو نے ہٹا دی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ محض 4 سال کی ہی دوستی تھی۔ ٹرمپ نے نیتن یاہو کے لیے، اسرائیل کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن اسرائیل کے یہودی اتنے دغا باز ہیں، اتنے دھوکے باز ہیں کہ اب وہ ٹرمپ کی جاتے وقت یا ٹرمپ کی مشکل میں پھنسے ہوئے بھی، جو مشکل ہے ٹرمپ کی، اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ تعلقات بحال نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اسے علیحدہ چھوڑ کر
ٹرمپ سے راستے جدا کر رہے ہیں، جس سے یہودیوں کی سرشت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح سے دھوکے باز ہیں اور بددیانت ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین امریکہ سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ٹرمپ کے محض 9 دن باقی ہیں اقتدار کے، لیکن امریکہ کے اندر سیاسی طور پر بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ کانگریس کے ذریعے سے ٹرمپ کا مواخذہ کرنے کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ اسی حوالے سے ڈیموکریٹ پارٹی کے اندر جو جیوش ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں یہودی جو اراکین ہیں ڈیموکریٹ پارٹی کے کانگریس کے، وہ اس مہم کو چلا رہے ہیں کہ ٹرمپ کا مواخذہ کیا جائے، ٹرمپ کو ہٹایا جائے، قانون کے ذریعے سے ہٹایا جائے، قرارداد لا کر ہٹایا جائے، اور پھر ٹرمپ کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات قائم کیے جائیں۔ اس حوالے سے ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ٹرمپ کی نگرانی بھی تیز کر دی گئی ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ جب جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری ہوگی اس موقع پر کہا جاتا ہے کہ بڑے حملے ہو سکتے ہیں، بڑی کارروائیاں ہو سکتی ہیں۔ اسی حوالے سے 15,000 سے زائد جو خصوصی کمانڈو دستے ہیں وہ بھی متعین کر دیے گئے ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ جو آنے والے 8 سے 10 دن ہیں یہ امریکہ کی سیاست میں انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین چین اور امریکہ کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو رہے ہیں۔ چائنا نے اس حوالے سے امریکہ پر پریشر ڈالا ہے کہ چین کے خلاف تائیوان کارڈ کو امریکہ استعمال نہ کرے، ورنہ امریکہ کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ سابق امریکی سینیٹر ران پاول ہیں غالباً ان کا نام، ان کا اکاؤنٹ فیس بک نے معطل کر دیا ہے کہ وہ بھی وائلیشن کر رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ٹرمپ کے اکاؤنٹ کی معطلی کے بعد امریکہ کے اندر ٹویٹر پر حملوں کے حوالے سے بھی ٹرمپ کے حامی باقاعدہ منظم سازی کر رہے ہیں، تنظیم سازی کر رہے ہیں، منصوبے بنا رہے ہیں کہ ٹویٹر پر، فیس بک پر بھی حملہ کیا جائے کہ ٹرمپ کے اکاؤنٹس کو کیوں بند کیا گیا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ناظرین ترکی کے اندر ٹی وی پر خود کو مبلغ کہنے والے ایک شخص ہیں جن کا نام فؤاد اکتار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جنسی تشدد اور جنسی زیادتیوں کے واقعات میں ملوث پائے گئے ہیں۔ 64 سال ان کی عمر بتائی جاتی ہے۔ مختلف جرائم کے اندر ان کا نام سامنے آیا اور تحقیقات کی گئیں، تو گزشتہ 2-2.5 سال سے ان کے خلاف تحقیقات چل رہی تھیں۔ ترکی کی عدالت نے انہیں 1000 سال سے زائد قید کی سزا سنائی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بہت سے ایسی تنظیمیں ہیں جو مختلف روپ دھار کر طیب اردگان کی حکومت کے خلاف کام کر رہی ہیں۔ فتح اللہ گولن سے ان کا تعلقات ہیں، جس کی وجہ سے انہیں سزائیں دی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی اور جو قبرص ہے، جو ترکی کا علاقہ ہے، جو ترکی کا حصہ ہے، ان کے درمیان رابطے بڑھ رہے ہیں۔ طیب اردگان سے جو ترکی کا قبرص ہے، سائپرس ہے، اس کے وزیر خارجہ نے ملاقات کی ہے، اور ترکی نے کہا ہے کہ قبرص کی مدد کی جاتی رہے گی، قبرص کے اندر ترقیاتی کام جاری رہیں گے، لیکن جو یونانی قبرص ہے اس کی جارحیت کو، اشتعال انگیزی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ ناظرین ترکی کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یونان کے ساتھ معاملات از سر نو شروع ہوں، مذاکرات از سر نو شروع ہوں، لیکن اس کے لیے یونان کو بدماشی سے، ہٹ درمی سے باز آنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ شمالی شام اور عراق کے اندر کرد باغیوں کے خلاف کارروائیوں کے اندر 5 کرد باغی گرفتار کر لیے گئے ہیں اور متعدد ٹھکانے بھی تباہ کیے گئے ہیں۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین سعودی عرب سے اور اسی طرح سے بحرین اور قطر کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین تازہ رپورٹس موصول ہو رہی ہیں کہ سعودی عرب کے نائب وزیر دفاع نے کہا ہے، خالد بن سلمان کا نام ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب چاہتا یہ ہے کہ یمن کے اندر قیام امن ہو، اس کے لیے سعودی عرب کوششیں کر رہا ہے، لیکن حوثیوں کی اشتعال انگیزی کو، دہشت گردی کو سعودی عرب برداشت نہیں کرے گا، اور خطے کے اندر جو ایران کا انفلوئنس ہے یا ایران کی بڑھتی ہوئی سرگرمیاں ہیں ان کو روکنے کے لیے پڑوسی ممالک کے درمیان صلح ہوئی ہے، اور پڑوسی ممالک کے ساتھ مل کر مشترکہ طور پر ایران کے خلاف لایا عمل تیار کیا جا رہا ہے۔ جبکہ ناظرین بحرین اور قطر کے درمیان بھی رابطے شروع ہو چکے ہیں۔ بحرین کے وزیر خارجہ نے قطر کے وزیر خارجہ کو خط لکھا ہے کہ از سر نو مذاکرات شروع کیے جائیں اور از سر نو معاملات کو بحال کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں قطر اور گلف کے ممالک کے درمیان اختلاف تھا، اسے وہ حل ہو چکا ہے، اختلاف ختم ہو چکا ہے، اب معاملات بہتر ہو رہے ہیں، اور باقاعدہ فضائی اور بری اور دیگر تمام سرحدی راستے بھی کھول دیے گئے ہیں۔ فارغ ناظرین دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبر۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔